बिना दरवाजे पर दस्तक दिए वो स्टडी रूम में दाखिल हुई थी। काशान जो प्रोजेक्टर पर किसी खास प्रोजेक्ट की वीडियो देख रहा था, किसी की अचानक मुदाखलत पर उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने पलट कर देखा तो पीछे गुलबानो खड़ी थी। उसने रिमोट उठाते हुए प्रोजेक्टर की स्क्रीन बंद की और उठ खड़ा हुआ। खासी बेअदब हो तुम गुलबानो, आगे जाकर तुम्हारी ये बेअदबी की आदत तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। काशान खानजादा ने अफसोस से कहते हुए कदम टेबल की तरफ बढ़ाए। टेबल से अपना एस्ट्रे उठाया और सोफे पर आकर बैठ गया। एस्ट्रे कॉफ़ी टेबल पर रखा, सिगरेट सुलगाकर लबों में दबाई और सर तपैर मुस्कुराती नजरों से गुलबानो को देखने लगा। मैं जान सकती हूँ कि आपने नाना जान से मेरे रिश्ते की बात क्यों की है? गुलबानो ने सख्ती से पूछा। हाँ बिल्कुल जान सकती हो। मुझे तुमसे शादी करनी थी, इसलिए रिश्ते की बात की है। इसमें कौन सी अनोखी बात है? वो तंजिया हंसा। गुलबानो चलते हुए उसके मुकाबिल आई। पर मैं ये रिश्ता नहीं चाहती, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। वो शदीद नफरत से फनकारी। हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, काशान खानजादा ने आराम से कहा। जब जानते हैं कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती तो फिर आपने मेरे रिश्ते की बात क्यों की है? क्या चाहते हैं आप? वो गुस्से से गुर्राई। क्योंकि मुझे तुम्हारी रजामंदी से गर्ज नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी करूं और मैं वो पूरी कर रहा हूँ। तुम जानती हो ना, मैं जो चाहता हूँ मैं वही करता हूँ, और इस शादी की जिद भी मुझे तुम ही ने दिलाई है। काशान एक बार फिर हंसा। गुलबानो आगे बढ़ी, गुस्से से उसके हाथ से सिगरेट खींची और ज़मीन पर फेंक दी। जल्दी सिगरेट से स्टडी रूम में बिछा महंगा कालीन जलने लगा। गुलबानो नंगे पैर थी, उसने अपना पाँव जल्दी सिगरेट पर रखा और उसे अपने पाँव से मसल दिया। काशान खानजादा उसे देखता रहा। वो ऐसी ही थी, वही तेज, जलाली, जिद्दी और बदतमीज। पूरा घर काशान खानजादा से डरता था, लेकिन वो वाहिद थी जो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। और यही बात काशान खानजादा को पूरी तरह मुतासर करती थी। वो पहली लड़की थी जिसने काशान खानजादा को मुतासर किया था। उम्र में काशान खानजादा से 7 साल छोटी। तुम्हारा पाँव जल रहा है गुलबानो, काशान खानजादा ने संजीदगी से कहा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जिस कदर मेरा पाँव जल रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा मेरा दिल जल रहा है। आप नाना जान से रिश्ते के लिए इनकार करेंगे? वो फैसला कुन लहजे में बोली। नहीं करूँगा। काशान भी हतमी अंदाज में बोला। आप इनकार करें वरना मैं भाग जाऊंगी, पर आपसे शादी नहीं करूंगी। वो बस जिद थी। तुम जानती हो तुम मुझसे नहीं भाग सकती। तुम दुनिया में कहीं भी भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। बहस मत करो गुलबानो, जाओ यहाँ से। वैसे भी तुम्हारी इज्जत मुझे हमेशा गुस्सा दिलाती है। उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए गुलबानो ने गुस्से से टेबल पर रखा क्रिस्टल का कीमती वाज उठाया और ज़मीन पर पटक दिया। एक ही लम्हे में ज़मीन पर उस वाज की किरचियाँ बिखर गई। काशान खानजादा गुस्से से खड़ा हुआ और उसे बाजू से दबोचा और दीवार से लगा दिया। मैंने कहा ना, मुझे बदतमीजी नहीं पसंद गुलबानो। तुम्हारी इतनी बर्दाश्त कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी वजह कोई और होता तो मुंह तोड़कर रख देता उसका। काशान हो रहा है। तोड़े मुंह? आपने क्या मुझे नाजुक लड़की समझ रखा है? क्या आप मेरा मुंह तोड़ेंगे और मैं बर्दाश्त करूंगी? ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू उतरने लगे। वो जितनी भी मजबूत बनती थी तो लड़की ही। काशान की पकड़ नरम पड़ी। हकीकतन वो लड़की उसकी जिद नहीं, उसकी मोहब्बत थी। लेकिन न जाने उस लड़की को काशान खानजादा से क्या परखाश थी। सिर्फ काशान खानजादा से ही नहीं, शायद इस पूरे ख़ानदान से ही नफरत थी। क्या चाहती हो गुलबानो? तुम्हारे इनकार की वजह मुझे समझ में नहीं आती। किसी और को पसंद करती हो? काशान ने सुर्ख माइल नज़रों से पूछा। किसी को पसंद नहीं करती। किसी से रिश्ता ना करने के लिए किसी और को पसंद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप इससे नफ़रत ना करती हो। और मैं आपसे नफ़रत करती हूँ, आपसे और आपके पूरे ख़ानदान से। समझे आप? गुलबानो काशान का हाथ अपने बाजू से झटकती हुई उसकी आंखों में आंखें डालकर नफ़रत से बोली। मुझे तुम्हारी नफ़रत भी कबूल है। काशान खान ज़्यादा सरगोशी नुमा मसरूर लहजे में बोला। पर मुझे आपकी मोहब्बत भी कबूल नहीं है। मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, आप नाना जान को रिश्ते के लिए मना कर दें, वरना अच्छा नहीं होगा। वो कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही काशान खानजादा ने अपने बालों में हाथ फेरा। होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। तुम्हारी नफ़रत को मैं मोहब्बत में बदलने मज़ा आएगा गुलबानो। मैं देखता हूँ तुम्हारी नफ़रत का अलावा कब तक मेरी मोहब्बत के ठाटे मारते हुए समंदर के आगे टिक पाता है। वो मसरूर लहजे में बोला। जबकि गुलबानो रोते हुए अपने कमरे में दाखिल हुई, ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और बेड पर औंधे मुँह गिर गई। वो बुरी तरह से रोने लगी। उसका दिल पसलियों से बाहर आने को था। और क्यों ना आता, उसने भी तो बचपन से एक ही शख्स से मोहब्बत की थी, और वो शख्स काशान खानजादा था।
پر وہ ہمیشہ اسے نفرت کا اظہار کرتی رہی تھی، کیونکہ وہ اس خاندان میں نہیں رہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس خاندان کی تھی ہی نہیں۔ وہ 11 سال کی عمر میں یہاں آئی تھی جب اسے نفرت کا مطلب ہی معلوم نہیں تھا، اور اب 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اس نے بچپن سے یہاں صرف نفرت ہی نفرت دیکھی تھی، حتیٰ کہ اس کے سگے نانا جان، جو سب کے سامنے اس سے بہت مٹھاس سے بات کرتے تھے، تنہائی میں کئی بار اس کی اوقات بتا چکے تھے کہ وہ اس خاندان کا حصہ نہیں تھی، بلکہ بس معمولی گاؤں کے منشی کا خون تھی، جو ان کی بیٹی کو لے کر بھاگ گیا تھا۔ ان کی بیٹی طلاق کے بعد اپنی بیٹی کو لیے واپس آئی تھی، اور اس کے نانا نے اپنی بیٹی کو معاف کر بھی دیا، کیونکہ ان کی بیٹی کو لاسٹ سٹیج کا کینسر تھا، اور مرنے سے پہلے اس کی ماں نے گلبانو کو نانا جان کے سپرد کیا تھا۔ نانا جان نے بیٹی کی امانت سمجھ کر پال تو لیا تھا، لیکن بیٹی کی اولاد کو کبھی سینے سے نہیں لگایا تھا، ہمیشہ اسے منشی کی بیٹی کی نظر سے ہی دیکھا تھا۔ اور اب جب کاشان خانزادہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ نفرت لاوا بن کر ابل رہی تھی۔ انہوں نے گلبانو کو بلا کر صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ ان کے خاندان کو توڑ رہی ہے۔ وہ کاشان کی شادی فریحہ سے اور زمل کی شادی روحان سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس خاندان میں گلبانو کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر گلبانو نے کاشان کو اس رشتے سے پیچھے نہ ہٹایا تو وہ گلبانو کا نکاح کسی بھی ملازم سے کر کے اس کی زندگی جہنم بنا دیں گے۔ اندر آنے کی اجازت ہے دادا سائی؟ کاشان کے پوچھنے پر دادا سائی نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے تسبیح سائٹ پر رکھ دی۔ وہ اپنے اس بڑے اور لاڈلے پوتے سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی دادا سائی، کاشان نے اپنی شال درست کرتے ہوئے کہا۔ دادا جان اس بات میں سر ہلانے لگے، وہ دل و جان سے اس کی ہر بات سنتے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا گلبانو سے نکاح کر دیا جائے، اور ساتھ ہی رخصتی بھی۔ اس کی بات پر دادا سائی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے، ابھی نکاح اور رخصتی اتنی اچانک؟ برادری میں لوگ کیا کہیں گے؟ دادا سائی نے بات کو ٹالنا چاہا۔ مجھے برادری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور کیا شادی کرنے سے پہلے بھی برادری کو جواب دینا پڑے گا؟ میں اس برادری سسٹم کو نہیں مانتا دادا سائی، میرے لیے اہم صرف آپ ہیں اور میری ماں ہے۔ آپ بس میرے نکاح اور رخصتی کی تیاری کریں۔ کاشان نے بات مختصر کیا اور فیصلہ سنا دیا۔ دادا سائی خاموشی سے کاشان کو دیکھنے لگے۔ میں اس اچانک اور جلد بازی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ جی، وجہ صاف ہے۔ گلبانو مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ بہت باغی ہو گئی ہے، اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ شادی کے بعد اس کی نفرت کو میں محبت میں تبدیل کر سکتا ہوں، لیکن ابھی اگر اس کو بنا کسی رشتے کے چھوڑا تو؟ کاشان کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ دادا جان نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ تو تمہیں ڈر ہے کہ وہ بھی اپنی ماں کی طرح بھاگ جائے گی؟ تو بھاگنے دو، جس نے بھاگنا ہوتا ہے وہ ہر حال میں بھاگتا ہے کاشان، کیونکہ اپنی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ یقین کرو وہ بھاگ جائے گی، پھر تم کیا کرو گے؟ دادا سائی نے شدید نفرت سے کہا۔ کاشان کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ اس کی رگ رگ سے واقف ہوں میں دادا سا، وہ نہیں بھاگ سکتی۔ کاشان نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیوں نہیں بھاگ سکتی؟ دادا جان بھڑک اٹھے۔ اس لیے نہیں بھاگ سکتی کیونکہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ کاشان کی بات پر دادا سائی کا رنگ متغیر ہوا۔ یہ اس نے تم سے کہا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے؟ انہوں نے سنگین لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اس نے نہیں کہا، پر میں جانتا ہوں وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، وہ نہیں بھاگے گی۔ کاشان نے مکمل یقین سے کہا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم خود کہہ رہے تھے کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہے اور شادی نہیں کرنا چاہتی؟ دادا سائی الجھ گئے۔ ہاں، وہ نفرت کا پرچار کرتی ہے، پر اصل میں محبت کرتی ہے۔ وہ نفرت کا اظہار اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ اس خاندان میں نہیں رہنا چاہتی، اور یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس خاندان میں کیوں نہیں رہنا چاہتی۔ جتنی زیادتیاں آپ لوگوں نے اس کے ساتھ کی ہیں، بس اس لیے وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی، لیکن میں اس کی ہر محرومی کو پورا کر دوں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ کل ہی گلبانو کو بتا دیں۔ اسی ہفتے گلبانو سے میرا نکاح ہوگا، اور وہ رخصت ہو کر میرے کمرے میں ہی آئے گی۔ کہتے ہی کاشان کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ دادا سائی تسبیح اٹھا کر زور زور سے اس کے دانوں کو الٹ پلٹ کرنے لگے، اور کمرے میں کھڑے ہو کر بے چینی سے ٹہلنے لگے۔ اپنی ماں کی طرح تم بھی ہمارے خاندان میں فساد کا باعث بن رہی ہو گلبانو۔ اپنی بیٹی کو تو میں نے معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ میرا خون تھی، پر تمہیں معاف نہیں کروں گا کیونکہ تمہاری رگوں میں اس فقیر اور غریب منشی کا خون دوڑ ہے، نیچ ذات۔ دادا جان نے غصے سے بڑبڑائے اور کمرے کا دروازہ کھول کر ملازم کو پاس آنے کا اشارہ کیا۔ جا کر چھوٹے صاحب کو بلا کر لاؤ۔ دادا سائی کے حکم پر ملازم چچا جان کی کمرے کی طرف بڑھا اور دروازے پر دستک دے کر انہیں دادا جان کا پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر میں چچا جان دادا کی کمرے میں موجود تھے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔
یہ لڑکی ہمارے گھر کی جڑیں ہلا رہی ہے، تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ دادا سائی نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہا تو چچا جان کے چہرے کے تاثرات بھی سنگین ہو گئے۔ فکر نہ کریں ابا جان، میں کچھ سوچتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ تسلی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے، پر دادا جان کو کہاں سکون مل رہا تھا۔ وہ تو اپنی بیٹی کے مرنے کے کچھ سال بعد ہی گل بانو کو بھی زندہ دفن کر دیتے، لیکن اس وقت بھی کاشان آگے آ گیا تھا۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ کاشان کی اس وقت کی ہمدردی آگے چل کر محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ بچہ لڑکی مجھے کہہ رہی کہ انکار کرے گی اور پیچھے سے کاشان کو اپنی محبت کا یقین دلا رہی ہے۔ زہریلی ناگن، تجھے تو میں ایسے کچوکے لگاؤں گا کہ تو یاد رکھے گی۔ سوچتے ہوئے دادا جان اچانک مکاری سے ہنسے۔ اگلے دن کاشان کی زبردستی پر ہفتے کے دن نکاح اور رخصتی طے پا گئی۔ اگرچہ اس فیصلے پر گلبانو بالکل بھی راضی نہیں تھی، لیکن کسی کو بھی اس کی بات یا اس کی رضا سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آپ نے بلایا دادا جان؟ کاشان دادا جان کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہم نے کہا تھا کہ ہفتے کو تمہارا نکاح اور رخصتی ہوگی، تو میں نے سب طے کر دیا ہے، لیکن یاد رہے اگر اس لڑکی کی طرف سے کچھ بھی غلط ہوا تو اس کے ذمہ دار تم ہوگے کاشان۔ میں ایک بار پھر اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، بالکل بھی نہیں۔ دادا جان غرائے۔ کاشان نے ہنستے ہوئے ان کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ بالکل فکر مت کریں، میں یقین دلاتا ہوں گلبانو ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ اس نے دادا جان کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ باہر جاتے جاتے دروازے پر اس کے قدم تھمے۔ ارے ہاں، میں جس بات کے لیے آیا تھا وہ تو بتانا ہی بھول گیا، میں آپ ہی کے پاس آنے والا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس کمرے میں داخل ہوا۔ دادا سائی نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں 2 دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، ایک ضروری میٹنگ کے لیے۔ نکاح کی ساری تیاریاں سجا دیکھ لے گا، آپ پریشان نہ ہوئیے گا۔ کاشان نے دادا جان کو تسلی دی۔ دادا سائی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک بار نکاح اور رخصتی ہو جائے اس کے بعد جانا، کیا بھروسہ تمہارے جانے کے بعد وہ لڑکی بھاگ جائے۔ دادا سائی کے کہنے پر کاشان نے سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔ میں نے کہا نا وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی۔ اس نے قائل کرنا چاہا، وہ ایسا کرے گی، وہ مجھے اس بات کی دھمکی دے چکی ہے۔ دادا سائی نے سنگین لہجے میں کہا، ہاں اس نے دھمکی دی ہے، دھمکیاں دینا اس کی پرانی عادت ہے، ہواؤں میں تیر چلاتی ہے وہ، لیکن مجھے یقین ہے وہ نہیں بھاگے گی۔ اس لیے آپ اپنے ذہن پر زیادہ زور مت ڈالیں، اور آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے سیکیورٹی سخت کر دی ہے۔ میرا واپس آنے تک وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اس کا کالج بھی بند ہے، ٹھیک ہے؟ آگے پیچھے ہر طرف گارڈز موجود ہیں جو مجھے اس کی پل پل کی خبر دیں گے، اس لیے آپ فکر مت کریں، وہ گھر سے کہیں نہیں جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے کاشان نے دادا سائی کی گال پر ہاتھ رکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دادا سائی کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہو گئے۔ پریشانی میں ٹھہلتے ہوئے وہ بیڈ پر بیٹھ گئے۔ جانا تو تمہیں پڑے گا گلبانو، ایسے نہیں تو ویسے، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ جس نے میری عزت کا جنازہ نکالا اس کے خون کو میں اپنے خون میں شامل کروں، ناممکن۔ انہوں نے سائڈ ٹیبل کے دوسرے دراز سے اپنی بی پی کی گولی نکالی اور زبان پر رکھ لی۔ ہاتھ میں تسبیح گھوم رہی تھی، مگر ایک مکرانہ مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیلتی چلی گئی۔ 2 دن دیکھتے دیکھتے گزر گئے تھے۔ کل ہفتہ تھا، کاشان کو اسلام آباد سے لوٹ آنا تھا اور گلبانو کو دلہن بن جانا تھا۔ دادا جان گلبانو کے کمرے میں داخل ہوئے۔ گلبانو بیڈ پر گھٹنے سمیٹے ان پر سر ٹکائے کھڑکی سے باہر برسنے کو تیار بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو گلبانو نے نگاہ اٹھائی۔ نانا سائی کو دیکھتی فوراً کھڑی ہوئی اور سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دادا جان نے جواب دیا۔ میں سچ گئی نانا سائی، میں نے کاشان سے بہت انکار کیا ہے پر وہ نہیں مان رہا، وہ بضد ہے۔ اس کے کہنے پر دادا سائی مسکرانے لگے۔ ہاں وہ مانے گا بھی نہیں، کیونکہ اسے بہت یقین ہے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو۔ دادا جان کے کہنے پر گلبانو نگاہیں اٹھا کر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ دادا سائی اس کی نگاہیں پڑنے لگے تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں جھکا لی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں، میں ان سے محبت نہیں کرتی۔ گلبانو نے دادا سائی کو یقین دلانا چاہا۔ دادا سائی ہنسنے لگے۔ گلبانو، وہ میرا پوتا ہے، نگاہیں پڑھنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ جس طرح اس نے تمہاری نگاہیں پڑھی، مجھے بھی تمہاری نگاہیں پڑھنے میں صرف چند لمحے لگے ہیں، اور میں حیران ہوں کہ میں پہلے کیسے نہ پڑھ سکا۔ تمہاری آنکھیں بیان کر رہی کہ تم کاشان سے محبت کرتی ہو۔ دادا سائی کے کہنے پر اس نے نگاہیں جھکا رکھی، کچھ نہ کہا۔
جھوٹ بننے میں بھی وقت لگتا تھا اور اسے خود پر لاگو لگ رہا تھا۔ تب دادا سائیں اس کے مقابل آئے، اس کی ٹھوری پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے اس کا چہرہ بلند کیا، پر گلبانو کی نگاہیں پھر بھی نیچے ہی رہیں۔ نگاہیں مت چراؤ گلبانو، نگاہ چرانے سے سچ نہیں چھپتا، دادا جان نے کہا۔ گلبانو کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گال پر لڑک گیا۔ دادا سائیں پھر ہنسے۔ ادھر میری طرف دیکھنا ذرا گلبانو۔ گلبانو نے نگاہ اٹھا کر دادا جان کو دیکھا۔ دادا سائیں کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ دادا سائیں قدم پیچھے لیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ تم جانتے ہو میری بیٹی کی شادی تھی بہت اونچے اور عالیشان خاندان میں، پورا شہر جمع تھا، میری اکلوتی بیٹی تھی، میں نے اسے سب سے زیادہ محبت کی تھی، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ، جائیداد بھی اپنے بیٹوں سے زیادہ اس کے نام کی تھی۔ تمہارا باپ میری ملازمت کرتا تھا، شہر کا پڑھا لکھا لڑکا تھا، یہ سوچ کر کہ کوئی گھپلا نہیں کرے گا، میں نے اسے زمینوں کے حساب کتاب پر رکھا، اس نے پیسوں میں تو ڈاکہ نہ مارا پر میری عزت پر ڈاکہ مار گیا، بارات والے دن وہ میری بیٹی کو لے کر بھاگ گیا۔ یہ کہتے ہوئے دادا جان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ جانتی ہو وہ ذلت اور وہ رسوائی آج تک میرے منہ پر سیاہی کی صورت میں لگی ہے۔ میرے اس کمرے میں شیشہ کیوں نہیں ہے، کبھی سوچا ہے؟ دادا سائی نے گلبانو کی طرف دیکھا۔ گلبانو کی آنکھوں سے بھی مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ کیونکہ میں شیشے میں اپنی شکل نہیں دیکھ سکتا، جب بھی شیشے میں اپنی شکل دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں وہی بے غیرت باپ ہوں جس کی بیٹی بھاگ گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے دادا سائی کے منہ سے سسکی نکلی۔ گلبانو فوراً ان کے گھٹنوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ماما بابا کو معاف کر دیں، ان سے غلطی ہو گئی۔ دادا سائی تلخی سے ہنسے۔ ان کو معاف بھی کر دوں تو تم ہو انہی کی بیٹی نا گلبانو، تم بھی وہی سب کچھ کرو گی جو تمہاری ماں نے کیا تھا، ویسے ہی رسوا کرو گی۔ میں اپنے پوتے کی شادی تم سے کر بھی دوں کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، پر تم وہی سب کرو گی جو تمہاری ماں نے کیا تھا۔ دادا سائی کی بات پر گلبانو آنسو صاف کرتی ہوئی تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ قسم کھاتی ہوں نانا سائی، کچھ بھی ایسا نہیں کروں گی، کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جس سے آپ کی عزت پر حرف آئے۔ میں نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، آپ سے اس معافی کے لیے جو انہوں نے سب کچھ کیا، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے گلبانو ان کے گھٹنے سے ماتھا ٹکا کر رونے لگی۔ وعدہ کرو میرے کاشان کو دھوکہ نہیں دو گی، ہمیں دھوکہ نہیں دو گی۔ گلبانو نے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کبھی نہیں، کبھی مر کر بھی نہیں، میں کاشان سے بہت محبت کرتی ہوں دادا سائی، ان کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتی، ان کے لیے تو میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ اس نے اپنا حال دل کھول کر دادا سائی کے سامنے رکھ دیا تھا۔ دادا سائی سے جیسے یہ دیکھا نہ گیا، انہوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھایا، اس کا سر اپنے سینے سے لگایا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تمہیں قبول کرنا مشکل ہے گلبانو، لیکن میں تمہیں آج قبول کرتا ہوں، اپنی بیٹی کی حیثیت سے، اپنی نواسی گلبانو کی حیثیت سے قبول نہیں کرتا، بلکہ اپنی سگی بیٹی شہرین سمجھ کر قبول کرتا ہوں۔ تم میرے دل میں آج سے وہی جگہ رکھتی ہو جو شہرین رکھتی تھی۔ دادا سائی کی کہتے ہوئے ایک بار پھر اس کا ماتھا چوما تو گلبانو مسکرا کر دادا سائی کو دیکھنے لگی۔ ان محبتوں کے لیے وہ بچپن سے ترستی تھی۔ اس کی ماں نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے نانا اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے تو وہ گلبانو سے بھی محبت کریں گے۔ گلبانو جب سے اس کی ماں گئی تھی، نانا سائی کی آنکھوں میں محبت تلاش کرتی آئی تھی، پر اسے آج تک وہ محبت ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملی تھی، اور آج اس کی ماں کا کہا سچ ثابت ہوا تھا۔ گلبانو کو اپنی نانا سائی کی آنکھوں میں محبت کا جہاں نظر آیا تھا۔ اندر آ جاؤ، دادا سائی نے پکارا۔ دادا سائی کے کہنے پر ملازم دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کی ٹرے تھی جس کے اندر سفید برفیاں جمی تھیں اور ان پر چاندنی کا ورق لگا تھا۔ یہ کیا ہے نانا سائی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہیں آج سے شہرین قبول کیا ہے نا میں نے، اس خوشی میں منہ میٹھا کروانے کے لیے مٹھائی منگوائی ہے، اور یہ مٹھائی میری شہرین کو بہت پسند تھی، ہر خوشی کے موقع پر وہ یہی کھاتی تھی، تو اسی خوشی کے موقع پر بھی شہرین یہی کھائے گی۔ دادا سائی کے کہنے پر گلبانو مسکرانے لگی۔ دادا سائی نے ایک مٹھائی اٹھا کر ہلکی سی چک اپنے منہ میں لی اور باقی مٹھائی گلبانو کی طرف بڑھا دی۔ گلبانو نے دادا سائی کو دیکھتے ہوئے خوشی سے وہ مٹھائی کھا لی۔ جیسی مٹھائی گلبانو کے حلق سے نیچے اتری،
دادا سائی نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ملازم نے رومال دادا سائی کے ہاتھ میں رکھا اور دادا سائی نے جو اپنے منہ میں مٹھائی لی تھی وہ رومال میں نکال دی۔ گل بانو نے ناسمجھی سے دادا سائی کو دیکھنے لگی، جبکہ دادا سائی نے ہاتھ کے اشارے سے ملازم کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ گل بانو ناسمجھی سے دادا سائی کو دیکھنے لگی، جبکہ دادا سائی نے ہاتھ کے اشارے سے ملازم کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ دادا سائی اب بھی مسکراتی نظروں سے گل بانو کو دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ گل بانو کوئی سوال پوچھتی، اسے اپنے حلق میں کچھ پھنستا ہوا محسوس ہوا، کچھ بہت برا، جیسے کوئی زہریلی شے اس کے گلے اور سینے کے آر پار ہو رہی ہو۔ اس نے بے اختیار اپنے گلے پر ہاتھ رکھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے شدید پیاس کے عالم میں پانی کے لیے ہاتھ بڑھایا، اپنے کانپتے ہاتھوں سے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا، پر ابھی بمشکل 2 گھونٹ ہی لیے تھے کہ ہاتھ شل ہونے لگے اور گلاس زمین پر جا گرا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اس کے ہاتھ ایک دم نیلے پڑنے لگے تھے، سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ اس نے کھینچ کھینچ کر سانس لینی چاہیے، اسے پانی کی شدید ترین طلب محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے وجود کے ساتھ دوبارہ پانی کی جگ کی جانب ہاتھ بڑھائے اور اسے لبوں سے لگانا چاہا، لیکن ہاتھ بالکل بے جان ہو چکے تھے اور پانی کا جگ بھی ہاتھوں سے چھوٹ کر گر گیا۔ دادا جان خاموشی سے یہ ہولناک منظر دیکھ رہے تھے۔ گل بانو نے دادا جان کی طرف دیکھا، اسے اب کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دادا جان نے اپنے منہ سے مٹھائی کیوں نکالی تھی وہ سب سمجھ گئی تھی۔ نہ نانا، اس کے منہ سے بمشکل یہ لفظ ٹوٹ کر نکلا۔ دادا سائی صفاقی کی انتہا پر بالکل پرسکون نظروں سے اسے دم توڑتے دیکھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے خوف اور درد کی شدت سے آنسو نکلنے لگے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اسے زہر دیا گیا تھا اور یہ زہر یقیناً اس کی جان لینے والا تھا۔ موت اسے اپنے بالکل سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن وہ مرنا نہیں چاہتی تھی۔ موت سے بھلا کسے خوف نہیں آتا؟ اسے بھی آ رہا تھا۔ جیسے اس کا جسم بے جان ہونے لگا، وہ بیڈ پر گر گئی، گلے پر ہاتھ سختی سے جمے ہوئے تھے۔ وہ بس کسی طرح اپنے وجود میں اترتی اس تکلیف دہ جلن کو روکنا چاہتی تھی۔ آنکھیں اوپر کو چڑھنے لگی تھی۔ اوپر چڑھتی آنکھوں سے اس نے آخری امید کے ساتھ دروازے کی جانب دیکھا، اس آس پر کہ کاشان خان زادہ شاید آ جائے۔ اللہ اللہ، اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ تکلیف کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، ایڑیاں نرم گدے پر اکڑتے ہوئے بیڈ کی چادر کو بے ترتیب کرنے لگی تھی۔ گلبانو کچھ دیر بیڈ پر پڑی اذیت سے مچلتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ اس کا مچلتا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا۔ گلے پر لپٹے ہاتھ ڈھیلے پڑ کر گر گئے اور گدے پر رگڑا کھاتی ایڑیاں ساکت ہو گئی۔ اس کی آنکھیں مکمل اوپر چڑھ کر بے نور ہو چکی تھیں۔ دادا سائی قدم قدم بڑھاتے ہوئے بیڈ کے پاس آئے، ان کی آنکھیں نم تھیں۔ جب چچا سائی کمرے کے اندر داخل ہوئی، ان کی نظر بیڈ پر بے جان پڑی گلبانو پر گئی اور پھر دادا سائی پر۔ آپ رو رہے ہیں ابا؟ آپ کو افسوس ہو رہا ہے گلبانو کی موت پر؟ چچا جان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ دادا سائی نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ گلبانو نہیں ہے، یہ شہرین ہے، میری شہرین۔ دادا سائی نے بھوجل آواز میں کہا، جو مجھے رسوا کر کے چلی گئی تھی۔ میں اسے اپنے ہاتھوں سے مارنا چاہتا تھا، جس نے میری غیرت کو مٹی میں ملایا۔ اسے سب کے سامنے سنسکار کرنا چاہتا تھا، پر وہ مجھے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی تھی، اور جب ملی تو اسے موت کا ڈر نہیں تھا، کیونکہ وہ بیماری کے باعث موت سے چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ پر وہ اپنی اس بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں نے اس کی بیٹی کو پال تو لیا، لیکن مجھے ہمیشہ اس کے اندر شہرین اور وہ بدبخت ہارون نظر آتا تھا۔ یہ بھی تو وہی کر رہی تھی، ہمارے خاندان میں شامل ہونے کی کوشش، جیسے اس کے باپ نے کی تھی۔ میرے پوتے کو برگلا رہی تھی، گندا خون۔ اس وقت میں شہرین کو نہیں مار سکتا تھا، پر میں نے آج شہرین کو مار دیا۔ یہ کہتے ہوئے دادا سائی نے گلبانو کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گلبانو کی آنکھیں بے نور تھیں، مگر ان میں پانی جمع تھا جو کنارے سے نکل کر کن پٹی میں جذب ہو گیا تھا۔ دادا سائی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر پھیرا اور اس کی کھلی آنکھیں بند کر دی۔ اب کیا کرنا تھا ابا سائی؟ چچا سائی نے پوچھا۔ وہی کرنا جو پلان کیا تھا، گھر کے آنگن میں کھڈا کھدواؤ اور اسے دفن کرواؤ۔ یہ کہتے ہوئے دادا سائی کمرے سے باہر نکل گئے۔ چچا سائی نے بیڈ پر بے حس و حرکت پڑی گلبانو کو دیکھا اور خود بھی کمرے سے باہر نکل گئے۔ کچھ گھنٹوں بعد چچا سائی ملازمین سے صحن میں گہرا کھڈا کھدوا رہے تھے۔
اور اس کے اندر گلبانوں کا جسد خاکی ڈالا جا رہا تھا۔ دو خاص ملازم جو صرف دادا جان کے اشارے پر چلتے تھے اس پر مٹی ڈالنے لگے۔ گھر کی عورتیں اوپر چھت سے کھڑی ہیں، سب فاقانہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ سب کے دل گویا پتھر ہو چکے تھے، اور کیوں نہ ہوتے۔ ان میں ایک زمل تھی جس کی شادی گلبانوں کی وجہ سے رکی ہوئی تھی، کیونکہ جب تک کاشان فریحہ سے شادی نہیں کرتا روحان کا رشتہ اس سے نہ ہو پاتا۔ دوسری طرف فریحہ تھی جو کاشان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر کاشان گلبانوں کا دیوانہ تھا، اس لیے اسے گلبانوں سے شدید نفرت تھی۔ اور تیسری کاشان کی ماں تھی جو اپنے بیٹے پر گلبانوں کا جنون دے کر اس سے خار کھاتی تھی۔ رہی چچی جان تو ان کے بھائی کو ٹھکرا ہی شہرین ہارون نامی منشی کے ساتھ بھاگی تھی، اور گلبانو اسی منشی کی بیٹی تھی۔ سب کے دل سیاہ پتھر بن چکے تھے۔ گلبانو کو دفن کرنے سے پہلے ان ظالموں نے اسے کفن دیا نہ غسل۔ جب مٹی برابر ہو گئی تو چچا جان کے حکم پر وہاں اوپر سے برابر گھاس لگا دی گئی، بالکل ویسے ہی جیسے باقی گارڈن میں لگی ہوئی تھی۔ آگے کیا کرنا ہے بس آئی، سب کچھ ہو گیا، اور باقی ملازمین کو بھی کانوں کان اطلاع نہیں ہوئی۔ بس سب کو یہی تاثر ملا کہ 2 مالی بلوائے گئے تھے، گھر کی گھاس خراب ہونے پر اسے برابر کیا گیا ہے۔ لیکن اصل مسئلے کی بات یہ کہ کاشان اس بات پر ہرگز یقین نہیں کرے گا کہ گلبانو خود باہر گئی ہے، کیونکہ اس نے سیکیورٹی بہت سخت کروائی تھی۔ اپنے بیٹے کے اس بات پر دادا سائی عجیب طنزیہ نظروں سے چچا جان کو دیکھنے لگے۔ بہت کم دماغ ہے تمہارا، جاؤ گلبانو کی الماری سے کوئی ڈریس نکال کر ملازمہ کو دو، اور اسے کہو وہ پہن کر باہر نکل جائے، اور تم تب تک گارڈز کو کسی نہ کسی بہانے سے گیٹ سے ہٹوا دو۔ دادا سائی کے حکم پر چچا جان نے اسبات میں سر ہلایا اور باہر نکل گئے۔ سب کچھ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا دادا جان نے طے کیا تھا۔ رات کو جب سب ڈائننگ ٹیبل پر جمع ہوئے تو ماحول پر ایک عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ سب اتنے خاموش کیوں؟ کیا تم سب کو گلبانو کے جانے کا کوئی دکھ ہے؟ دادا سائی نے سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بھلا ہمیں کیا افسوس ہو سکتا ہے؟ چچی جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر کھانا شروع کرو، اور ہاں اب تم لوگ اپنی شادیوں کی تیاریاں شروع کرو۔ میری طرف سے کاشان کا رشتہ فریحہ سے طے ہے، اور زمل کا رشتہ روحان سے۔ دادا سائی کے کہتے فریحہ اور زمل کے چہرے سے خوشی کھل اٹھی۔ لیکن فی الحال اس بارے میں کاشان سے کوئی بات نہیں کرنا۔ کل جب وہ اسلام آباد سے واپس آئے گا تو دیکھتے ہیں اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے، کہاں کہاں مارا مارا پھرتا ہے وہ گلبانو کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اس لیے فی الحال شادی سے متعلق کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن تم لوگ چاہو تو اپنی تیاریاں شروع کر سکتے ہو، کیونکہ اب راستے سے کانٹا نکل چکا ہے۔ آج نہیں تو کل تم سب اپنی اپنی منزل پر پہنچ ہی جاؤ گے۔ دادا سائی نے جیسے خوشخبری سنانے والے انداز میں کہا تو ٹیبل پر بیٹھے تمام افراد کے چہروں پر شریر اور مکارانہ مسکراہٹیں پھیلنے لگیں۔ اگلے دن کاشان صبح 7 بجے گھر لوٹا تھا۔ اسی وقت حویلی میں کافی سناٹا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، آج اس کا نکاح تھا اور رخصتی بھی۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر رکھا اور اپنے بیگ سے وہ قیمتی باکس باہر نکالا۔ اس نے ایک نظر باکس کھول کر دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت سا بریسلیٹ رکھا ہوا تھا، وائٹ گولڈ کی باریک سی چین اور درمیان میں چمکتا ہوا سفید ڈائمنڈ، بالکل ویسا جیسے گلبانو نے اپنی 12ویں سالگرہ پر کاشان کو خاکہ بنا کر دکھایا تھا۔ اس وقت کاشان ڈائمنڈ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ خود بچہ تھا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ گلبانو کو زندگی کا پہلا تحفہ یہی دے گا، اور اب وہ پہلا تحفہ دینے کا وقت تھا۔ نکاح سے زیادہ خوبصورت موقع اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس نے وہ بریسلیٹ اٹھا کر اپنی وارڈروب میں رکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ آج نکاح تھا، پھر بھی گھر میں اتنا سناٹا کیوں تھا؟ دادا جان اس وقت جاگ رہے ہوتے تھے، اس لیے وہ دادا جان کی کمرے کی طرف گیا اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ دھکیلا تو خود بخود کھلتا چلا گیا۔ اندر چچا جان اور باقی تمام خواتین پہلے سے ہی موجود تھیں۔ سب کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کاشان کسی ناگہانی کے احساس سے کمرے میں داخل ہوا۔ چچا جان غصے سے کاشان کو گھورنے لگے، جبکہ دادا جان کی آنکھیں نم تھیں اور ان کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب اور بھوجل لگ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے دادا سائی؟ آپ مجھے بیمار لگ رہے ہیں۔ آپ سب تک یہاں کیوں جمع ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ کاشان دادا سائی کے پاس بیٹھتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگا۔ دادا سائی نے زخمی نظروں سے کاشان کو دیکھا۔ تم یہ مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا ہے؟ کر لی تم نے اپنی من مانی، ملا دی ایک بار پھر ہماری عزت مٹی میں، مل گیا تمہارے کلیجے کو سکون۔ دادا سائی غصے سے بولے۔ کاشان ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں کچھ سمجھا نہیں، جو بھی بات ہے دادا سائی صاف صاف کہیے، کاشان نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ لیکن جواب دادا سائی کے بدلے چچا جان نے دیا۔ بھاگ گئی تمہاری معصوم ہونے والی بیوی۔ چچا جان کے اس جملے پر کاشان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
तुम्हें नहीं भागी वो, यहीं कहीं घर में होगी, डराने के लिए छुप गई होगी। मैंने गार्ड से पूछा था, वो घर से बाहर नहीं निकली। काशान ने मुकम्मल यकीन से कहा। मैंने गार्ड से पूछा था, वो घर से बाहर नहीं निकली। काशान ने मुकम्मल यकीन से कहा। तभी काशान की माँ रोते हुए उससे मुखातिब हुई। बस कर दो काशान, उस लड़की की मोहब्बत ने तुम्हें अंधा कर दिया। हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाकर चली गई है वो। तुम्हारे कहने पर, तुम पर भरोसा करके हमने पूरे ख़ानदान में तुम्हारे निकाह का दावतनामा बांटा था। अब हम ऐन निकाह के वक्त क्या कहें? कहाँ है तुम्हारी बीवी? कहीं नहीं है घर में वो। उसकी माँ सर पीटने लगी। काशान उठकर फौरन कमरे से निकला और भागते हुए गुलबानो के कमरे में गया। गुलबानो का कमरा बिल्कुल सेट था, उसका पूरा सामान अपनी अपनी जगह पर मौजूद था। वो बावला होकर पूरे घर में गुलबानो को ढूंढने लगा। गार्ड से पूछा तो उन्होंने भी यही कहा कि मैडम घर से बाहर नहीं गई। वो वापस दादा साई के कमरे में आया। गुलबानो घर में नहीं है, उसने खबरनाक अंदाज में कहा। हम भी तो यही कह रहे, भाग गई तुम्हारी लाडली। अम्मा जान ने अपना सर पीट लिया। काशान को दुनिया अपने इर्द गिर्द गोल गोल घूमती हुई महसूस हुई। उसने बेअख्तियार अपना सर थामा और अगली लम्हे गुस्से से पागल होते हुए बाहर की तरफ लपका। उसकी एक धाड़ पर तमाम गार्ड सर झुकाए उसके सामने कतार में खड़े हो गए। सर, हम सच कह रहे हैं, हमने मैडम को बाहर जाते हुए नहीं देखा। हम पूरा वक्त ऑन ड्यूटी थे। गार्ड्स ने सफाई दी। काशान के हुक्म पर घर की सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। जब फुटेज देखी गई तो मालूम हुआ कि कल शाम 6 बजे के वक्त एक लड़की अपने कमरे से बाहर निकली थी। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पर ढका हुआ था, कपड़े पुराने थे और वो मशकूक अंदाज में आस पास झांक रही थी। गुलबानो? काशान के होठों पर जंबिश हुई। ज़ाहिर तौर पर वही लग रही थी जो मुलाजमा के लिबास में निकल रही थी। इसके बाद वो सीधी घर से बाहर निकल गई। गार्ड से पूछगछ पर मालूम हुआ कि उन्होंने सिर्फ मुलाजमा को बाहर जाते देखा था क्योंकि उसका चेहरा ढका हुआ था। घर के बाहर लगे कैमरों में भी वो दूर जाती नजर आई, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई? आगे की कोई फुटेज नहीं थी। काशान के हुक्म पर उस मुलाजमा को भी फ़ौरन बुलाया गया। तुम कल हवेली से बाहर गई थी? काशान ने सुर्ख नज़रों से सवाल किया। नहीं साई जी, मैं तो बाहर नहीं गई। मुलाजमा ने सर झुकाए जवाब दिया। फिर ये क्या है? काशान ने लैपटॉप की स्क्रीन उसके सामने घुमाई। ये तुम्हारे ही कपड़े हैं ना? काशान ने सख्ती से पूछा। जी साईं, कपड़े मेरे ही हैं, पर यह सूट तो मुझसे गुलबानो बीबी ने मांगा था। मुलाजमा ने बताया। गुलबानो तुमसे तुम्हारे कपड़े क्यों मांगेगी? काशान ने मज़ीद तलख़ी से पूछा। उन्होंने कहा था कि उनकी शादी है तो वो मेरे लिए नया कपड़ा सिलवाएंगी, सदक़े की नीयत से। मुलाजमा के कहने पर काशान ने अपना सर थाम लिया। गुलबानो, गुलबानो, कि तुमने मुझे किस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है? काशान ने दर्द से आंखें मूंद ली। देख लिया काशान, तुमने अपनी लाडली का कारनामा। उसने तुम्हारे साथ साथ हमें भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अब बेहतर यही कि दावत नामे बढ़ चुके हैं, शाम तक सारे मेहमान जमा हो जाएंगे। उस लड़की की वजह से हम अपनी इज्जत रुसवा नहीं कर सकते। आज रात तुम्हारा फरिया से निकाह होगा और फरिया की ही रुखसती होगी। दादा साईं ने अपना हतमी फैसला सुनाया। ऊपर रेलिंग के पास खड़ी फरिया और जिमल की पाँचें खुल गईं। चची जान और अम्मा जान खुशी से एक दूसरे को देखने लगी कि ये सब कितनी आसानी से हो गया। सोचिएगा भी नहीं दादा साईं कि मैं गुलबानो के अलावा किसी और से निकाह करूँगा। मेरी शादी गुलबानो से ही होगी। काशान ने हतमी और सख्त लहजे में कहा। तुम अभी भी उसकी मोहब्बत की माला जप रहे हो जबकि वो भाग चुकी है। तुम्हें समझ नहीं आ रही? दादा साईं गुस्से से चिल्लाए। सब समझ आ रही है, बात अब मोहब्बत की नहीं, गैरत और जिद की है। मैं शादी गुलबानो से ही करूँगा। वो मुझसे भागी है ना? कहाँ भागी है? दुनिया के जिस भी कोने में छुपी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। आप कोई भी बहाना करके ख़ानदान वालों को खबर कर दें कि आज निकाह नहीं हो रहा। ये कहते हुए काशान ने सामने रखे टेबल को जोरदार ठोकर मारी और उठकर बाहर निकल गया। जो लोग खुश हुए थे उनके मुंह एक बार फिर बन गए। ये तो फिर भी राजी नहीं हुआ बजान, अब क्या होगा? चचा जान ने गुस्से से दादा साई से पूछा। फिक्र मत करो, कहाँ जाएगा? ढूंढ ढूंढ कर पागल होकर वापस ही आ जाएगा। अब वो दुनिया का कोना कोना भी ढूंढ ले तो गुलबानो को तो नहीं ढूंढ सकता ना। दादा साईं के कहने पर चचा साई ने इस्बात में सर हिलाते हुए गहरी सांस ली। पर यह सब तमाशा कब तक चलेगा? अब की बार चची जान ने बेसब्री से पूछा। जब तक भी चलेगा तुम लोग खामोश रहो। वो चंद दिनों में थक हार कर बैठ जाएगा। जब वो कहीं नहीं मिलेगी तो फिर खुद ही राजी हो जाएगा। ये कहते हुए दादा साईं हाथ उठाते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। बाकी सब भी अपने अपने कमरों में मसरूफ़ हो गए, कामों में मसरूफ़ हो गए, सिवाय काशान के।
جو اب ایک جنون کے تحت گلبانوں کی تلاش میں نکل چکا تھا۔ 3 مہینے ہو چکے تھے کاشان کو گلبانوں کو تلاش کرتے ہوئے۔ وہ ہر ممکن جگہ پر اسے تلاش کر رہا تھا۔ گھر والے اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے کہ گلبانو اب نہیں ملے گی، پر وہ اب بھی بضد تھا۔ اس نے کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں گلبانو کا جانا ممکن تھا، اور اب وہ دوسرے شہروں میں بھی اسے ڈھونڈنے لگا تھا۔ اس نے ہر جگہ کی CCTV فوٹیج چیک کی تھی، بس اڈے، ریلوے اسٹیشن سے ایئرپورٹ، ہر جگہ، پر کہیں سے گلبانو کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا تھا۔ ابھی ابھی اس کے پاس DSP کی کال آئی تھی۔ کاشان صاحب، میں نے ہر جگہ تلاش کر لی ہے، پر گلبانو کا کہیں پتہ نہیں چل رہا۔ یہ کیس واقعی بہت تشویشناک ہے، لیکن ہمیں کوئی سراغ نہیں مل پا رہا ہے، اس لیے اس کیس کو بند کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے علاوہ مزید دوسرے کیسز بھی ہیں جن پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ DSP کے کہنے پر کاشان کے ماتھے پر بل پڑے۔ تمہیں یہ کیس بند کرنا ہے تو بند کر دو، میں گلبانو کو تمہیں ڈھونڈ کر دکھاؤں گا، اور جیسی گلبانو مجھے ملے گی میں تمہاری وردی اتروا دوں گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ اتنا کہتے ہی کاشان نے رابطہ منقطع کیا اور زور سے آنکھیں میچے ٹیبل پر جھک گیا۔ سائیں جی، میں نے گل بی بی کو دیکھا ہے۔ ملازم بھاگتا ہوا آیا اور اسٹڈی روم میں بغیر اجازت کے داخل ہوا تھا۔ ٹیبل پر رکھے کاشان خانزادہ کے ہاتھ رکے، ہاتھ کے نیچے پکڑا پیپر مٹھی میں جکڑا گیا اور چہرے کے تاثرات انتہائی سخت ہو گئے۔ اس نے پلٹ کر ملازم کو دیکھا۔ تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے انتہائی غصے سے پوچھا۔ جو یہ صحیح سچ کہہ رہا ہوں، میں نے گل بی بی کو دیکھا ہے، وہ رکشے میں جا رہی تھی۔ کاشان چلتا ہوا ملازم تک آیا۔ ملازم نے اسے دیکھتے ہی کپ کپاتے ہوئے اپنی آنکھیں نیچے کر لیں۔ کاشان نے ملازم کا کالر دبوچتے ہوئے اسے کچھ بلند کیا۔ اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی اور گل مجھے نہیں ملی تو میں تمہیں بھوکے مگرمچھوں کے سامنے ڈال دوں گا۔ تم جانتے ہو نا کاشان کس بلا کا نام ہے؟ اس نے غصے سے ملازم کو دھکا دیا۔ میری جان آپ پر قربان، سائیں جی جھوٹ نہیں کہہ رہا۔ کہاں دیکھا تھا تم نے؟ کاشان نے شدید غصے اور بے صبری سے پوچھتے ہوئے اپنی آستین کے بٹن کھولے اور کپڑے فولڈ کرتے ہوئے آستینیں اوپر کی، پھر واپس ٹیبل کی طرف بڑھا۔ شہر کے مین شاہراہ پر، جو دائیں طرف ہائی وے کی طرف مڑتی ہے۔ ملازم کے بتانے پر اس نے فون اٹھا کر اپنے خاص آدمی کو کال ملائی۔ جگہ بتا رہا ہوں، مجھے 10 منٹ کے اندر وہاں کی CCTV فوٹیج چاہیے۔ کہتے ہی اس نے فون بند کیا، میسج پر لوکیشن ٹائپ کر کے بھیجی اور فون لیتے ہی اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا۔ لاؤنج میں ہنسی قہقہوں کی آوازیں گونج رہی تھی، سب ہی متوجہ تھے۔ جب کاشان کو باہر جاتے دیکھا تو دادا جان نے اسے مخاطب کیا۔ کہاں جا رہے کاشان؟ تمہاری بہن اور تمہاری منگنی کی بات چل رہی ہے، اپنی بہن کا منہ میٹھا نہیں کرواؤ گے؟ دادا جان کی بات پر اس کے باہر جاتے قدم رکے۔ وہ پہلے ہی غصے میں تھا، دادا جان کی بات پر مزید طیش میں آ گیا۔ پلٹ کر ان کے پاس آیا۔ کس سے پوچھ کر میرا رشتہ طے کیا ہے؟ رشتہ تو زمل کا طے ہونے والا تھا نا؟ اس نے اپنی چھوٹی بہن کی جانب اشارہ کیا تو وہ سب کے درمیان شرما گئی۔ اس کی بات پر چچی جان کی مسکراہٹ سمٹی۔ چچا چچی دونوں دادا جان کو دیکھنے لگے۔ کیا بات کرے پرخوردار؟ کیا مطلب کس سے پوچھ کر تمہارا رشتہ طے کیا ہے؟ تم سے پوچھ کر ایک بار کر چکے ہیں نا، تمہاری مرضی، اب کیا چاہتے ہو؟ بہتر یہی ہے کہ اب جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں وہ قبول کر لو، دادا جان نے حتمی انداز میں کہا۔ کاشان نے گھڑی میں وقت دیکھا، اس کا فون بج رہا تھا۔ میں اس متعلق بالکل بحث نہیں چاہتا، دوبارہ میں اس ٹاپک پر بات نہیں کروں گا، اور بند کریے بلا وجہ کی چوچلے، وہ کہتے ہوئے غصے سے وہاں سے باہر نکل گیا۔ زمل رونی صورت بنا کر چچی کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنی چچی کے بیٹے کو پسند کرتی تھی، لیکن چچی اسی شرط پر اس کا رشتہ کرنے کے لیے مانی تھی کہ ان کی بیٹی فریحہ کا رشتہ کاشان سے ہوگا۔ میں پہلی بتا رہی ہوں ابا سائیں، اگر کاشان اس رشتے کے لیے نہیں مانا تو زمل کا رشتہ بھی ختم سمجھیے گا۔ چچی غصے سے کہہ کر اٹھ کر اندر کی جانب چلی گئی۔ ان کے پیچھے فریحہ بھی چلی گئی تھی۔ جہاں لمحے بھر پہلے خوشی کا ماحول تھا، وہاں ویرانی پھیل گئی تھی۔ دادا جان نے غصے سے اپنا ماتھا مسلا۔ پہلے تم ہماری زندگی میں کانٹا بن گئی تھی شہر بانو، اور اب تمہاری بیٹی گل بانو ہماری زندگی میں نحوست بن کر گل گئی ہیں۔ نانا صاحب غصے سے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ منحوس گل بانو، تم مر گئی پر پیچھا نہیں چھوڑا ہمارا، منحوس۔ زمل بھی غصے سے بولیا اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے فون اٹھایا اور روحان کو کال ملائی، جو تیسری بیل پر اٹھا لی گئی۔ روحان زمینوں پر تھا، زمل کی کال دیکھتے ہی مسکرایا اور فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ میں پہلی بتائی روحان، بھائی کی وجہ سے ہمارے رشتے میں کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ تم نے چچی جان کو بنا کر میرے رشتے کے لیے بھیجنا تھا نا؟
پر اب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر بھائی نے فریہ سے شادی نہیں کی تو وہ تمہاری اور میری شادی نہیں کریں گی۔ ریحان کے ماتھے پر بل پڑے۔ اب کیا اعتراض ہے تمہارے بھائی کو فریہ سے شادی پر؟ اب مین رکاوٹ تو گلبانو تھی نا، اور وہ تو مر گئی۔ ریحان نے پریشانی سے کہا، مر گئی پر اس منحوس نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ بھائی اس رشتے کے لیے رضامند نہیں ہے، وہ صاف منع کر چکے کہ وہ فریہ سے شادی نہیں کریں گے۔ زمل مزید کچھ کہہ رہی تھی کہ ریحان نے غصے سے رابطہ منقطع کر دیا۔